बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखर में अभी जैसे पूरे मुल्क की सिचुएशंस बनी हुई है, तो इलेक्शन का ज़ोर शोर है। और पाकिस्तान में जैसे मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई हैं। पीछे कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हुए थे, पंजाब के एरियाज़ में या दूसरे एरियाज़ में। और उसके बाद केपीके में पहला सेशन कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से कुछ हैरान कुन रिजल्ट्स आए जो गवर्नमेंट मौजूदा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन वहाँ पे नौजवान तबके ने फिर किरदार अदा किया। पहले उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था, और अब वो किरदार उसके एंटी के है। और सबसे जो मुश्किल चीज़ थी वो महंगाई थी, जो इस हुकूमत के पहले सेशन के पहले वोट पोल को जो बलदियाती इलेक्शन था उसमें नाकामी मिली। और उसके अलावा बाकी नेक्स्ट मरहला जो है केपीके का वो मार्च में डिसाइड हुआ है, और उसके असरात यकीनन पूरे पाकिस्तान में पड़ सकते हैं, बल्कि पड़ चुके हैं। और उसके बाद जो पंजाब में सिचुएशन चल रही है, ख़ुसूसन बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, आजकल सियासी डेरे आबाद हो चुके हैं, पब्लिक के अंदर चहमुगइयाँ जारी हैं, और बहुत सारे डेरे दोबारा से आबाद होना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे सियासी अपने अपने इलाकों में बड़े शहरों से वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो 3-4 साल 3 साल कमोबेश यहाँ से गैब रहे। जो वक्त की हुकूमत में है तो वो आज भी शहरों में हैं, और शायद उनमें से बहुत कम लोग हैं जो अपने इलाकों में हलकों में वापस आते हैं। जो हलकों में हैं तो वो अपनी प्लानिंग्स मुख्तलिफ अंदाज से तरतीब दे चुके हैं। इस वक्त जो मरहला चल रहा है तमाम अज़ला में, ख़ुसूसन सूबा पंजाब के हवाले से, कि उसमें प्रोपगेशन का एक मरहला चल रहा है। हर सियासी जमात सबसे पहले अपनी प्रोपगेशन टीम को एक्टिव करती है कि आप मुख्तलिफ जगह पे जाके बैठें, मुख्तलिफ जगह पे जाके मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लें, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। तो इसी हवाले से फिर उन्हें आउटकम मिल जाता है। फिर उसके हवाले से वो नेक्स्ट मरहला अपना डिसाइड करते हैं कि किसको साथ मिलाना है, किसको साथ नहीं मिलाना, किसके साथ लेके चलना है, कौन पावर में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो कुछ ये सारे जब सवालों जवाब आते हैं तो फिर जाके वो एक डिसीजन में होती हैं। हमारा ज़िला बखर वैसे भी एक केपीके के गेटवे पे है, और बखर को एक इनफरादी अपना एक मकाम हासिल है कि ये वो इलाका है जिसमें अब पिछले एक दहाई से बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा किया जाता है, ख़ुसूसन पंजाब की हुकूमत साजी में और मुल्क की हुकूमत साजी में। यहाँ पे 2 महाज़ हैं, ढांडला महाज़ जिसको ढांडला अवामी खिदमत महाज़ कहा जाता है, और नवानी अवामी महाज़ दूसरा पावर, जिसमें नवानी ग्रुप हमेशा आज़ाद अपने अंदाज अपने आप को मनवाता है, और ढांडला ग्रुप वक्तन फ़क्तन अपनी कैटेगरी को चेंज करता रहता है, कभी पीटीआई और कभी नून लीग। और जो नवानी गेटअप है वो पूरे ज़िला में बेहतरीन अंदाज में सर्वाइव करता है, और हर तबका फ़िक्र के साथ उसकी अटैचमेंट है। यहाँ पे किसी भी जमात का नज़रियाती वोट बहुत कम है। यहाँ पे 2 धड़े हैं, और बाकी दूसरे धड़ों में उत्तरा ख़ानदान है, ख्वाबर ख़ानदान है, छीना ख़ानदान है, शाहनी ख़ानदान है। तो इस तरह दूसरे ख़ानदान उसमें सर्वाइव करते हैं। नियाज़ी ख़ानदान है, खनान ख़ैल हैं, मस्ती ख़ैल हैं। तो फिर कुछ इस किस्म के और ग्रुप्स हैं जो सब ग्रुप्स हैं, फिर बड़े ग्रुप्स में मिल जाते हैं। पिछले 10 साल से बखर की पोजीशन ये है कि ढांडला ग्रुप साहिब इक़्तिदार है, तो नवानी ग्रुप अपोजिशन में फेस कर रहा है।
لیکن نوانی گروپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اتنا جامع کردار ادا کیا ہے کہ وہ اپنے رول کو ملکی لیول پر منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس میں سردار سید اکبر خان نوانی کا جو رول ہے، لیڈنگ رول ہے، فرنٹ مین رول ہے جنگی ترین گروپ میں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بچانے میں خصوصاً پنجاب کے حوالے سے تو بہت ہی جاندار رہا ہے۔ اور اس کے بعد ڈھانڈلا خاندان باقی ماضی کے حوالے سے اب کافی حد تک کم بیک کر چکا ہے، اس نے بھی اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن 10 سال کا جو ٹینیور انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے بعد ہر صورت میں بکھر کی عوام یہ ٹیسٹ اب چینج کرے گی اور اپنی پہلی بیس نوانی خاندان گروپ میں جائے گی۔ اور اب کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں کہ نوانی خاندان کے پاس اپنے نوجوانوں کی بھی کھیپ تیار ہو چکی ہے اور اپنے دوست احباب کی بھی۔ نوانی محاذ کے تمام کارکن بھی اپنی فائٹ کے لیے تیار ہو چکی ہیں، اور اسی طرح دوسرے گروپ کی طرف سے بھی۔ یہاں پہ مرحلہ وار ایک کنڈیشن چل رہی ہے کہ ابھی تھوڑا سا جاگو جاگو کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس میں نوانی گروپ اور ڈھانڈلا گروپ نے اپنے اپنے گروپس کو مضبوط بنانے کے لیے توگ و دو کرنا شروع کر دی ہے، اور اس میں بلدیاتی سیٹ اپ اور ساتھ ساتھ عام انتخابات کا سیٹ اپ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بلدیاتی سیٹ اپ میں کچھ اس حوالے سے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ دبنگ انٹری عوامی سطح پہ جو پاپولر شخصیت ہیں سردار رشید اکبر خان نوانی، وہ میئر کے الیکشن کے لیے بکھر میں آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ادھر سے پرویز علی خان ڈھانڈلا صاحب جو ماضی میں چیئرمین بھی رہے ہیں ضلع بکھر کے، وہ مد مقابل آنا چاہ رہے ہیں۔ باقی سب ٹاؤنز اور دوسری جو ڈپٹی میئرس کی سیٹس ہیں وہ کولیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ نوانی عوامی محاذ اور ڈھانڈلا محاذ کتنی حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ میئر کا الیکشن پورے بکھر کا الیکشن ہوگا، پورے بکھر سے ووٹ لینا ہوگا، مطلب ہے کہ 4 تحصیلیں ہیں اور پورا بکھر ڈسٹرکٹ ہے، تو اس میں کون سروائیو کرتا ہے، کیسے سروائیو کرتا ہے۔ اگر پراپر دے لائن سے دیکھا جائے تو نوانی عوامی محاذ کا پلڑا کچھ زیادہ ریشو پہ آتا ہے ڈھانڈلا پلیٹ فارم کے، اور خصوصاً یہاں پہ جو ان کی تگ و دو ہے، ادھر سردار محمد ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب سینیٹر، سب کا سینیٹر بھی اور سب کا ایم این اے بھی ہیں، اور وہ بھی تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر نوانی خاندان نے بہترین کمبینیشن کے ساتھ ان کیا اور ان کے اپنے جو فیملی میٹرز ہیں ان کو حل کرتے ہوئے بہترین طریقے سے اکاموڈیٹ کرنے کی پالیسی اور دوست احباب کی پالیسی کو اچھے انداز سے دیکھا، تو پھر نوانی گروپ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے اینٹی نوانی تمام دوست کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو سروائیو کر لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی کھاوڑ خاندان بھی اس کو بھی آفس کی جا رہی ہیں، ابھی مختلف فیملیز ہیں ان کو بھی آفس کی جا رہی ہے، علاقائی لیول پر بھی اور تحصیل لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی توڑ پھوڑ جاری ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بکھر کے جو پہلے نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوا کرتے تھے وہ بعد میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ اور پی ٹی آئی کی چھتری میں آ گئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کا فلیگ اپنے گلے میں لٹکا لیا تھا، تو اس کے حوالے سے وہ اب دوبارہ پر تول رہے ہیں کہ نون لیگ کے پاس چلے جائیں، لیکن سننے میں آیا ہے کہ نون لیگ والے انہیں ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کا نواز شریف، مسلم لیگ نواز شریف کا ایک اپنا پلیٹ فارم موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسری پوزیشن کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ووٹر بھی سامنے آئیں گے، جیسے گورنمنٹ نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نظریاتی
کارکنوں کو ہم بلدیاتی الیکشن میں کھڑا کریں گے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو یہاں پہ جو فیسیلیٹیٹ ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ جو وقت کی لہر میں جا کے بک کر پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، ان کا علیحدہ گروپ آئے گا، کیونکہ پہلے وہ عہدوں پہ براجمان تھے جو تنظیمی لیول کے تھے۔ اب تمام تنظیمیں ٹوٹ چکی ہیں پی ٹی آئی کی، اب نئی تنظیم سازی ہوگی اور اس میں نظریاتی لوگوں کو رکھیں گے۔ اگر نظریاتی لوگوں کو رکھا تو پھر دونوں گروپس ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، پی ٹی آئی کے پھر دو گروپ ہوں گے۔ تیسری کنڈیشن کہ جناب رفیق احمد خان نیازی صاحب، ان کا بھی ایک نام ہے ضلع بکھر میں، تو ایڈوکیٹ صاحب وہ میئر کے الیکشن کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، یہ بات بھی سننے میں آئی ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو یا خود کو، اپنے ریلیٹیو کو آگے لانا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تلخ تجربہ وہ کے پی کے میں کر چکے ہیں، اس کا لاس بھی پی ٹی آئی کو ہو چکا ہے۔ تو اس کے مد نظر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی ریلیٹیو نہیں آئے گا، اور رفیق احمد خان نیازی صاحب تو ڈائریکٹ فرسٹ کزن ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، تو اس کنڈیشن میں پی ٹی آئی کو بکھر میں یہاں پہ بھی پرابلمس ہے۔ اور اب دیکھیں کہ کیا نون لیگ کس کنڈیشن میں آتی ہے، کیا پی ٹی آئی کس کنڈیشن میں آتی ہے، اور ڈھانڈلا خاندان کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے، کیا پرانا کمبینیشن قائم رہتا ہے یا نہیں، کیا نوانی خاندان اپنے سابقہ روایات کو ملحوظ خاطر رکھ کر تمام چیزوں کو بہترین انداز سے دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ تمام گیم لیڈرز پر مشتمل ہے کہ کس طریقے شطرنج کے پتے کھیلتے ہیں، اور وہ شطرنج کے پتے کون بر وقت پھینکتا ہے۔ اس وقت گو مگو کی صورتحال ہے، ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو سکا، لیکن اب بکھر کی عوام تبدیلی چاہ رہی ہیں، اور نوانی عوامی خاندان کے اور ان کے لیڈران یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں، پیچھے ہمیں دونوں الیکشنز میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیٹیں ہم سے چھینی گئیں۔ اب اس میں کتنی بڑی صداقت ہے یہ آنے والا الیکشن کا رزلٹ بتائے گا اور توڑ پھوڑ بتائے گی۔ نوانی عوامی محاذ توڑ پھوڑ کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور پارلیمنٹری ایک ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈھانڈلا فیملی کے کچھ لوگ اور لیڈرز ہیں جو اس کا توڑ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا توڑ اس حوالے سے تھوڑا کم نظر آتا ہے کہ اس میں وہ کیپیبلٹی یقیناً 10 سال کی مسلسل حکمرانی کر کے اب تھوڑی سی لوز پڑ چکی ہے۔ اب کیا اسٹریٹجی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور کس حوالے سے یہ اس پہ پورا اترتی ہیں۔ بہرحال بکھر بہت سارا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ علاقہ پہلے بہت پس پشت ڈال دیا گیا تھا، اب اس کے ترقیاتی کام بھی ہونے چاہیے، اور اس کے بعد اس میں جدت لانے کے لیے تمام جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پہ منتخب ہوں یا موجودہ ہیں، یا میئر آئے گا یا دوسرے بلدیاتی نمائندگان آئیں گے، تو وہ اس کے حوالے سے اس کو آگے لے کے چلیں۔ اگر آگے لے کے چلیں گے تو بکھر کا ایک مقام ہوگا۔ بکھر کو آج بھی وہی گریپ حاصل ہے جو ایک بہت بڑے رسپانسیبل ڈسٹرکٹ کو ہونی چاہیے۔ بکھر پسماندہ رہا ہے، اس کی پسماندگی کو دور کرنے میں تمام کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اب سب پتے اوپن ہیں، کون کس طرح کھیلتا ہے، کون کس طرح نہیں کھیلتا، کتنے دعوے سچائی پر مشتمل ہیں، کتنے دعوے سچائی سے ہٹ کر ہیں۔ اس کا آنے والے وقتوں میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور یہ جنوری کا مہینہ اور خصوصاً فروری کا مہینہ، ان 2 ماہ میں کافی حد تک
کمبینیشن واضح ہو جائے گا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کس کو کس نے کس حوالے سے ڈیل کیا ہے، کون کس شرط پہ ان ہوا ہے، اور کس کو کون سی سیٹ آفر کی گئی ہے، اور اس کو آفر کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھا گیا ہے، کیا علاقائی لیول پہ کون سلیکٹ ہوگا، اور کس حوالے سے ووٹ کو دوبارہ کیش کیا جائے۔ عوام تقاضے میں ہے کہ جو بھی آئے مہنگائی کو کم کریں، اگر مہنگائی کو کم کیا گیا تو پبلک کے لیے قابل قبول ہے، ادروائز اس وقت سیاستدانوں کے لیے بھی بہت ٹف کنڈیشن ہے، کیونکہ نوجوان پھر سے ایک مختلف فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب پرانے برادریزم کے معاملات اور بزرگوں کے کہنے پہ ووٹ نوجوان نسل دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اور بہت ساری بغاوت جنم لے سکتی ہے جو بڑے گروپوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنے گی۔ اور بلدیاتی الیکشن کے جو مقامی جوڑ توڑ ہوتا ہے، مقامی برادریوں کا، مختلف لوگوں کا، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو الیکشن ہوتا ہے، وہ الیکشن یقیناً اگر فوراً کچھ ٹائم بعد جلد از جلد جنرل الیکشن آ جائیں تو اس میں ان کو پرابلمز بن سکتی ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشنز میں علاقائی رنجش اثر انداز ہوتی ہے عام انتخابات پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی بھی اور عام الیکشن بھی وہ بھی کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ نون لیگ کے بقول اور اپوزیشن کے بقول پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ واضح کہہ رہی ہیں کہ 2022 کا جو سال ہے وہ جنرل الیکشن کا سال ہے۔ کیا گورنمنٹ اس کو محفوظ کر کے ٹینیور پورا کر کے 2023 میں الیکشن کروانا چاہتی ہے اور پہلے بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتی ہے، یا پی ڈی ایم کی بات سچ ثابت ہوگی اور 2022 میں جنرل الیکشن ہوگا؟ کون کس طرح سیو کرتا ہے، کس کی بات حتمی نظر آتی ہے، اور کون اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، وقت انتظار کرے گا، اور اب الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ آگے ایک بہترین سا پر اثر تأثر چھوڑنے کے لیے پھر سے رزلٹ دینے کی پوزیشن میں کس طرح آتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا آنے والے وقتوں میں، اور آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔